Assalamualaikum students, viewers, welcome back to my YouTube channel after a long break. Today our subject is Pakistan Studies, Chapter 2, Islamic Republic of Pakistan, Early Problems, पाकिस्तान के इब्तदाई मुश्किलात। लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ, इंतज़ामी मुश्किलात, महाजरीन की आबादकारी और मुआशी मसाइल जैसे जो पॉइंट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे दरियाए पानी का मसला, अ सेशन ऑफ इल्हाक, ये हम थर्ड पार्ट में करेंगे। माली और फौजी एसेट्स की तकसीम पहले डिस्कस कर चुके हैं। समाजी और सियासी मसाइल इस ब्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको पहले की तरह ये वीडियो पसंद भी आएगी, आप सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू जी स्टूडेंट्स। हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी, जो पॉइंट नंबर 7 है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, दरियाए पानी का मसला, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से मशहूर है। तो पहले हम इस डिस्प्यूट का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी कब और कैसे होगा, किसके कोऑपरेशन से होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। नंबर 1, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका पस मंज़र क्या था। देखिए, जैसे ही पार्टीशन स्टार्ट होती है तो इंडियंस जो थे, हिंदुस्तानी जो थे, हिंदू जो लोग थे, वो पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान के हिस्से में एसेट्स आए, वो फिनंशियल थे, मिलिट्री थे, जो भी एसेट्स थे, रिजर्व बैंक के अंदर अमाउंट थी, वो चीज़ें इन टाइम पाकिस्तान को शेयर ना की। रीज़न क्या थी कि वो पाकिस्तान को नाकाम बनाना चाहते थे और उनको मालूम था कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, एग्रीकल्चरल स्टेट है और इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो वाटर होता है, वो पानी है। और पानी के रिजर्वायर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो ट्राइब्यूटरीज, वो दरिया, वो शाखें, दरिया सिंध की इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज जो ख़ास तौर पे इंडिया के इलाकों से फ़्लो करता हुआ पानी दरिया पाकिस्तान की टेरिटरीज में आता था, उनका पानी उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया और पार्टीशन के फ़ौरन साथ ही कर दिया। तो उसमें सबसे पहला कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो था, हेडवर्क्स जो थे वो क्या थे जी, उनको पहले डिस्कस करते हैं जी। तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो था वो माधोपुर हेडवर्क था, माधोपुर हेडवर्क। अब देखें, जब रेड क्लिफ ने डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री की तो उन्होंने क्या किया, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, ये जो कि तहसीलें थीं गुरदासपुर की, और चौथी तहसील थी उसकी शकरगढ़। एक तहसील शकरगढ़ वो पाकिस्तान को दे दी और बाकी तहसीलें जो 3 थी वो दे दी, इंडिया के हवाले कर दी। उसकी मेन रीज़न क्योंकि सोची समझी साजिश थी कि पाकिस्तान को हमने कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने क्या किया जी, माधोपुर का इलाका जो पठानकोट का इलाका कहलाता है, क्योंकि लुधियाना के करीब है, तो जहाँ से रिवर रावी गुजर के आ रहा, उन्होंने वो इंडिया के हवाले कर दिया। और इंडिया ने वहाँ पे जो हेडवर्क है जो पानी को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो उन्होंने उसके ऊपर हेडवर्क के ज़रिए पानी को स्टॉप करना शुरू कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था जी, वो फिरोजपुर से जो रिवर सतलज आ रहा था, रिवर सतलज फिरोजपुर के मकाम, जो कि बिल्कुल करीब है कसूर के, जो पंजाब में जाके एंटर होता है, साउथ पंजाब में जाके तकरीबन। तो वहाँ पे वो वहाँ से जो पानी आ रहा था फिरोजपुर हेडवर्क के नतीजे में, तो वहाँ से भी पानी कंट्रोल कर लिया ब्यास और सतलज का। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर काश्तकारी के लिए पानी में कमी हो रही थी, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो पाकिस्तान के काम नहीं कर रहे थे, वो उनका भी सेटअप होना था। और फिलफॉर जो चीज़ पाकिस्तान ने अवाम को और महाजरीन को सपोर्ट कर सकती थी वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की मुकम्मल कोशिश की। अब इसकी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे थे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे ये देख लें
کہ یہ ہے جناب ریور راوی، یہاں پہ اس کا ہیڈ ورک ہے لدھیانہ میں کر کے، اور یہ پٹھان کوٹ، اور یہاں پہ ہماچل پردیش ہے یہ علاقہ ایسے کر کے، یہاں پہ ایچ پی ہے ہماچل پردیش، ایچ پی لکھا ہوتا ہے شارٹ فارم میں ہماچل پردیش، اور یہ ریور راوی ہے، سوری یہ جنم ہے، یہ راوی، یہ ریور راوی، راوی یہ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ستلج ہے اور یہ بیاس ہے۔ اب یہ راوی کا پانی ہیڈ ورک جو مادھو پور تھا وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ اور کلوزلی میپ کے ذریعے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ مادھو پور ہے، یہ کٹھوا ہے، اور یہ باقی جو علاقے ہیں یہ اس سائڈ کے، یہاں پہ آپ جمال اور یہ علاقے باقی دیکھ سکتے ہیں، اور انٹرسٹ ہو آپ یہ دیکھ لیں، یہ پٹھان کوٹ کا علاقہ یہ نیچے سے، ٹھیک ہے جی، یہ گو کے ادارہ ہے، یہ سجن پور ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ یہاں پہ آپ کو یہ شکر گڑھ آ رہا ہے، یہ بیسیکلی شکر گڑھ تحصیل تھی گرداسپور کی، پٹھان کوٹ بٹالہ۔ جی نیکسٹ چلتے ہیں جی فیروز پور ہیڈ ورک، یہ تھا فیروز پور، یہ ریور راوی ہے، یہاں سے جو اوپر سے راوی ہے، اور یہاں پہ ستلج اور پیاس آ رہے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے کر کے ہیڈ ورک بنایا، یہ فیروز پور ہے، یہاں پہ فیروز پور ہیڈ ورک تھا، جس کے ذریعے پاکستان کی طرف جانے والا دریا جو ستلج ہے، کیونکہ بیاس تو جاتا نہیں، وہ بیاس آلریڈی فال کر جاتا ہے ستلج کے اندر، تو وہاں سے پانی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھے وہ ایڈجائننگ پوائنٹس جو آپ نے دیکھ لیے۔ اب ہم سندھ طاس معاہدے کی طرف جاتے ہیں۔ اب سندھ طاس معاہدہ، یہاں پہ کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ کہ کب ہوا، کیسے ہوا، کن لیڈرانس کے درمیان ہوا، پاکستان اور کس کے کوآپریشن سے ہوا، تو بہت سے لوگ اس کوشچن کا ریز کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے کیوں کیا، کیونکہ یہ کنٹروورسی جو اس طرح کے جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک رول ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کی رضامندی کے بغیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کوئی بھی کیس نہیں جا سکتا، تو دونوں کنٹریز اس چیز کے اوپر ایگریڈ تھے۔ انڈیا یہ چاہتا تھا، انڈیا یہ کہتا تھا، کلیم کرتا تھا یہ ہماری ٹیریٹری ہے، یہ ہمارے حق ہے، تو پاکستان کیا کلیم کرتا تھا کہ یہ نہیں آپ کا نہیں، یہ ہمارا حق ہے، تو وہ اپنے ڈیفینڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے گئے، اور پاکستان ڈیمانڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے گیا، تو اس لیے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو دونوں کنٹریز کی مشاورت کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، تو انہوں نے میڈیشن کروا دی، وہ میڈیشن پہ راضی ہو گئے کہ کیس نہیں چلاتے، چلے میڈیشن کروا لیتے ہیں، تو میڈیشن کی ورلڈ بینک نے، جو کہ 19 سپٹمبر 1960 میں یہ ڈسیزن آتا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی آتی ہے، تو اس ٹائم پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ چیف مارشل لا فیسز سپریم کمانڈر جس کو کہا جاتا ہے جنرل ایوب خان تھے، اور انڈیا کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے تھے پرائم منسٹر پنڈت نہرو۔ یس ورلڈ بینک نے اس کی میڈیشن کروائی، کب کروائی؟ 1960 میں، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے لیڈر کون تھے؟ جنرل ایوب خان، اور انڈیا کے تھے پنڈت نہرو۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ کیا کہ اس ٹریٹی کے اندر وہ کون کون سے دریا کس کس کا حق ٹھہرے، تو اس میں پاکستانی دریاؤں جو ان کے اوپر رائٹ ٹھہرایا گیا پاکستان کے حصے میں آئے، وہ انڈس تھا، جہلم، اور اس کے بعد سندھ اور چناب، اور انڈین ریورز جو ٹھہرایا گیا، ان کی ملکیت ٹھہرایا گیا، وہ راوی اور بیاس تھا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے والی ہیں جی، یہ دیکھ لیں جی، یہ دریا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ تبت کا علاقہ ہے، اور یہ چائنا کا ایریا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ ہے لیک آف مان سرور، یہاں سے ریور انڈس اوریجنیٹ ہوتا ہے، یہ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا کشمیر کی ٹریٹری میں انٹر ہوتا ہے، چائنا سے ہوتا ہوا پھر مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا یہ عربین سی میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا دریا جو یہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ستلج، ستلج ریور بھی وہیں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور باقی جو ہیں انڈس، جہلم ہے، چناب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راوی ہے، یہ دریا کچھ انڈیا کے علاقوں سے اور خاص طور پہ کشمیر کے علاقوں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے۔
اچھا اس ٹی ٹی کے اندر یہ 19 سپٹمبر 1960 میں یہ ٹی ٹی سائن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس ٹی ٹی کے تھرو یہ کہا گیا کہ ریور بیاس ستلج راوی ٹو بی گورن ٹو دا انڈیا وائل انڈس چناب اینڈ جہلم گورن ٹو پاکستان. India is allowed to use 20% water of Indus tributaries میں انڈس جہلم اور چناب کا 20% پانی استعمال کر سکتا ہے، اس میں حق ٹھہرایا گیا. لیکن وہ کس پرپزز سے وہ یوز کر سکتا ہے؟ فار دا جنریشن آف، ناٹ فار اریگیشن پرپزز. اور اریگیشن کے لیے بھی کرنا تو بہت سمال جو بالکل ان علاقوں کے اندر وہ مجبور ہے انڈیا، اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس سورس نہیں، تو اس کو پانی کو روک نہیں سکتا. ہاں وہ پاور جنریشن کر سکتا ہے اسے، اور ٹرانسپورٹیشن پرپزز کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اریگیشن بہت لمیٹڈ، سب سے جو مین کام اس پانی سے لیے جا سکتے تھے جو انڈیا کا رائٹ ٹھہرایا گیا اس انڈس واٹر ٹی ٹی کے اندر شامل ہے کہ فار دا جنریشن آف الیکٹریسٹی پاور اینڈ فار دا ٹرانسپورٹیشن پرپسز کے لیے. اس کے علاوہ وہ پانی کوئی ڈیم بنا کے، کوئی لیک بنا کے وہ پانی رسٹور نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پانی کا، اس دریا کا رخ بدل سکتا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماچل پردیش ہے اور یہ باؤنڈری ہے آپ کی کشمیر کی اور انڈیا کے ساتھ. یہ سوچی سمجھی سازش تھی جس کی وجہ سے یہ علاقے انڈیا کو دیے گئے. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیاس یہاں پہ ہماچل پردیش سے اوریجنیٹ ہو رہا اور یہاں پہ آ کے پنجاب کے اندر وہ ختم ہو رہا. اس کے بعد ستلج یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں آیا اور یہاں پہ پانجناتھ کے مقام پہ جا کے یہ بھی ریور چناب کے اندر مرج ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، یہ ریور راوی ہے ہماچل پردیش سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ آ کے یہاں پہ ضم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے جی جہلم، چناب اور جہلم جو ہیں یہ ایڈجوائننگ ان کا پلیس ہے جی جنگ ہیڈ تریمو کے مقام پہ، جس لیے جنگ کو دو دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ آ کے جہلم جو ہے وہ انڈس کے اندر فال ہوتا ہے، تو باقی جہلم راوی آ کے انڈس میں ختم ہوتا ہے، تو صرف جو ہے چناب رہ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر ستلج بھی آ کے چناب میں فال کرتا ہے، تو پانجناتھ کے مقام پہ پھر بھی وہ جہلم میں ہی رہتا ہے. تو پھر یہاں پہ آ کے کوٹ میٹھن کا علاقہ یہاں پہ یہ اچ شریف سے 10 کلومیٹر نارتھ کی طرف ہے یہ پانجناتھ کا مقام، اور یہ مٹھن کوٹ کا علاقہ یہاں پہ آ کے چناب فال کر جاتا ہے انڈس میں. اس کے بعد پھر ایک ہی ریور رہ جاتا ہے which is this point is 70 kilometers away from the province of Sindh. یہ سندھ سے 70 کلومیٹر پہلے آتا ہے. اس کے بعد یہیں سے مٹھن کوٹ سے لے کر نیچے تک عربین سی تک ٹھٹھر کے مقام تک لوور انڈس پلینز ہے. یہ جا کے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں جی. امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی جی. یہ چیزیں ڈسکس ہو گئی آلریڈی. اب ہم چلتے ہیں معاشی مسائل کے اوپر. معاشی مسائل کون سے تھے؟ لیکن جیسے پارٹیشن ہوئی تو اس ٹائم آن دا ٹائم آف پارٹیشن دا ٹوٹل نمبر آف انڈسٹریل یونٹس ور 921 جو کہ بک کے اندر انٹرمیڈیٹ کی بک میں نہیں ہے یہ، اور ریلائبل ریسورسز سے یہ چیزیں لی ہیں. کوئی ریفرنس چاہے تو میں دے سکتا ہوں. تو ان 1921 میں سے پاکستان کو جو ٹوٹل دیے گئے کارخانے وہ صرف 34 تھے، اور یہ 1921 انڈسٹریل یونٹس میں سے 1921 میں سے صرف پاکستان کو 34 انڈسٹریل یونٹس دیے گئے. Only 34 industrial units given to Pakistan were given to Pakistan. Out of 1921, 394 industrial units were cotton industrial units. وہ سوتی کپڑا بنانے کے کارخانے تھے. 394 مطلب 400 کارخانے صرف سوتی کپڑا کاٹن بنانے کے کارخانے تھے. اور ان کارخانوں میں سے صرف اور صرف پاکستان کو کتنے ملے؟ Only 14 factories were given to Pakistan out of 394.
یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کل بینکوں کی تعداد. ٹوٹل نمبر آف بینکس ور 487 اور ان میں سے صرف 69 بینکس جو تھے جو پاکستان کے اندر ویسٹرن پاکستان ایسٹرن دونوں میں تھے, خاص طور پہ ویسٹرن پاکستان میں وہ 69 بینکس پاکستان کو دیے. اور ان بینکوں کے اندر بھی جو ریزروز تھے, جو پیسے جمع تھے, وہ انڈسٹریلسٹ کے تھے, لوگوں کے تھے, گورنمنٹ کے تھے, وہ پیسے نکلوا لیے گئے اور وہ مرکزی بینک کی طرف, ریزرو بینک کی طرف یا انڈین بینکوں کی طرف وہ پیسے شفٹ کروا دیے. اس طرح پاکستان کی جو ارلی پرابلمز تھیں, ابتدائی مشکلات میں معاشی مسائل نے پاکستان کو بہت گھیرا تھا. اور یہاں پہ ایک آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ریاست حیدرآباد کا نظام عثمان علی جو تھے, انہوں نے پاکستان نیولی بورن پاکستان کو اس ٹائم میں 20 کروڑ روپیہ دیا تھا, گفٹ دیا تھا کہ پاکستان اپنے معاشی مسائل کو ایڈریس کر سکے. اب نیکسٹ چلتے ہیں سماجی مسائل کے اوپر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایسٹرن اینڈ ویسٹرن پاکستان, صوبہ بنگال was known as Eastern Pakistan and rest of other 4 provinces Punjab, Sindh, KPK, Balochistan were known as a Western Pakistan. یہ یہاں پہ ان کی ڈیوائڈ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ جو ڈیوائڈ جو تھی یہ بنی. اب اس طرف اور اس طرف ملا کے 5 صوبے تھے, اور اس کے بعد کشمیر کے ریاض کے بلتستان کے ریاض. اب دیکھیں کوئی ایک ہی جگہ کے رہنے والے لوگوں کی ایک زبان, ایک کلچر, ایک مشترکہ چیزیں ہوتی, رہن سہن طور طریقے ہوتے ہیں, لیکن جب مختلف علاقوں کے لوگ ملتے ہیں, مختلف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, مختلف ماحول سے آتے ہیں, ان کی نیچر, ان کا بیہیویئرس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو ان کو ملانا, ان کو ٹیم بنانا, ان کو ایک یونٹ بنانا, ان کے اندر یونٹی پیدا کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. جو ارلی پرابلمس میں سے سماجی مسائل جو تھے, وہ ایک ون آف دیم دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ پرابلمس ٹو ہینڈل ٹو کور, کہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک قوم بنا کے ان کو لے کے چلنا, اختلافات کو جو ہے علاقائی لسانی بنیادوں کے اختلافات کو بلا کے پاکستان کے پرچم تلے اکٹھے کرنا, یہ بھی ایک بڑا ٹفسٹ ورک تھا, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے آسان طریقے سے کیا. کہ پنجابی صوبہ پنجاب پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں ہے, اور اس کے اپوزٹ سائڈ میں نارتھ ویسٹ میں کون سا ہے, کے پی کے. پنجاب کہاں پہ ہے, پنجابی نہیں پنجاب, وہ پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں ہے. اور پختونخوا کہاں پہ ہے, وہ پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں. اچھا, اس کے بعد پھر ساؤتھ میں کیا ہے, ساؤتھ ایسٹ میں سندھ ہے, اور ساؤتھ ویسٹ میں بلوچستان ہے. یہاں کے رہنے والے لوگ پنجابی, یہاں کے سندھی, یہاں کے بلوچی, اور یہاں کے ہیں پٹھان, اور یہاں کے تھے بنگالی زبان کو. تو یہ سماج تھا. اس سماج کو اکٹھا کرنا, ون یونٹ بنانا, یہ ٹف کام تھا, جو کہ بآسانی بخوبی, بہت سے اختلافات تو تھے, لیکن لوگوں نے ملک اور قوم کے کاز کو دیکھتے ہوئے یہ علاقائی جو اختلافات تھے ان کو پس پردہ کیا اور بڑھ چڑھ کے ملکی مسائل کو ایڈریس کیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سیاسی مسائل, پولیٹیکل پرابلمس. نمبر 1, انڈیا انہیریٹڈ گورنمنٹ گڈس, کہ انڈیا کو جو اس ٹائم جو سامان تھا, کیونکہ مین مرکز وہ تھا, اور اس کے بعد مین جو جتنے بھی کسی بھی فیلڈ کے جو چیزیں تھیں, اسٹیشنری تھی, آفیسز تھے, بلڈنگز تھیں, دارالخلافہ تھا, بینکس تھے, ہر ایک حساب سے انڈیا کو تو ایسے لگتا تھا کہ اس کو ورثے میں ملی ہیں چیزیں, اور پاکستان کو دوبارہ نئے سرے سے بنانا پڑیں, حصے میں کم ملی تھی. یہ پولیٹیکل پرابلمس کے بنیاد پر, پولیٹیکل بیسس کے بنیاد پر پاکستان کو ٹیکل کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, مسائل میں الجھانے کے لیے, مسائل میں رکھنے کے لیے یہ ٹیکٹکس اڈاپٹ کی گئی. فرام وائسرائے گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن,
کیونکہ اس ٹائم تو پارٹیشن کے ٹائم میں تو وہ وائسرائے تھا، بعد میں گورنر جنرل بنا انڈیا کا، تو وہ گورنر جنرل بنا کے انڈینس نے ان سے کافی زیادہ مفاد بھی حاصل کیا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ انڈیا کو زیادہ حق، زیادہ عہدے ملے، پاکستان کو پروفیشنلز کم ملے، اور موسٹلی جو آفیشلز تھے وہ انڈیا کو دیے گئے، ان کا حق ٹھہرے۔ نئے دارالحکومت کی تلاش، دیکھیں ہر چیز جب ایک نئی چیز بنتی ہے تو اس کے لیے نئی چیزیں بنانا پڑتی ہیں۔ تو پاکستان نیا بنا، نیا کنٹری بنا، تو اس کے لیے اس کے گورننگ ایشوز تھے، ٹھیک ہے، اس کا ایسٹ اور ویسٹ کے اندر دارالحکومت قائم کرنا، دارالخلافت قائم کرنا، گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک اردو میں یہ پوائنٹ مس کر گیا کہ گورننگ ایشوز، کہ ان علاقوں کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے گورن کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بڑا ایشو تھا جو کہ پاکستان کو فیس کرنا پڑا۔ تو پھر اس کے بعد کیپٹل کی تلاش تھی، پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی کیپٹل، تو اس لیے ڈیفینیٹلی کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے اس کا کیپٹل سٹی کے اندر ہی تو مین ورک ہوتا ہے، کنٹرول پورے صوبوں کو، اپنے یونٹس کو، وہاں پہ لیجسلیٹو کونسلز بنائی جاتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ پالیسیز ہوتی ہیں، کیبنٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں وہیں پہ فنکشنل ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیپٹل کا ہونا انتہائی ضروری تھا، جو کہ اس ٹائم پاکستان کو نہیں تھا۔ پاکستان نے اپنا پہلا کیپٹل سٹی جو ہے وہ کراچی کو ڈکلیئر کیا، اور کچھ ٹائم کے لیے لاہور میں بھی شفٹ کیا تاکہ مہاجرین کو آسانی سے رجسٹر کیا جائے، ان کے معاملات کو ہینڈل کیا جا سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ از دا قائد's illness and early death۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت عرصے سے بیمار تھے، اس لیے وہ جلد از جلد پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان حاصل کرنے کے لیے اتنے زیادہ جلدی میں کیوں تھے؟ کیونکہ قائد اعظم واز ہائیلی ایلڈ، النس کے لاسٹ سٹیجز پہ پہنچے ہوئے، بیماری کی لاسٹ سٹیجز پہ پہنچے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان کو ٹی بی کا مرض تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مرض ان کو اندر ہی اندر کھا چکی تھی۔ اور ان کا انڈیا کے آئی تھنک سو دلی کا تھا یا کس ایریا کا علاقے کا وہ ڈاکٹر تھا، جس سے وہ جیکب تو ان کے معالج تھے، انہوں نے ان کے معالج نے ان سے 8-10 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک جذبے اور ایک بہت اسٹرانگ مائنڈ رکھنے والے انسان تھے، اور انہوں نے پاکستان بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے کام لینا تھا، اور ان کی وہ بونس لائف تھی 8 سال خاص طور پہ وہ زندگی جیے، کیونکہ وہ اسٹرانگ مائنڈیڈ پرسن تھے، تو وہ اپنی جو نفسیات کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو صرف ڈاکٹر کو، ان کے ایک قریبی رفقا کو اور قائد اعظم کو ان کی مرض کا پتہ، اور مرض پاکستان بننے کے 13 ماہ بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹائم پھر برٹشرز یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنا سیریسلی بیمار ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بنا۔ یہ ہوتے ہیں راز جو ایک بظاہر تو ایک شخص کا بیمار ہونا اور اس کا سیکرٹ تھا، لیکن اس کو کس لیول پہ ایڈریس کیا گیا، نان مسلمس کی طرف سے، انڈینس کی طرف سے، برٹشرز کی طرف سے، یہاں سے چاہ کے پھر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل پاکستان تھے، وہ وہی لیڈر تھے جنہوں نے مختلف قوموں کو سم اپ کیا، ان کے سماجی، سیاسی، معاشرتی پہلوؤں کو بلا کے قوم کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسائل کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کا اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان، اور ان کے بعد ان کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ نو ڈاؤٹ فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نوابزادہ رانا لیاقت علی خان واز اے گریٹ لیڈر، بٹ قائد اعظم کی ریپلیسمنٹ تو نہ تھی۔ تو قیادت کا فقدان سب سے بڑا سیٹ بیک تھا جو کہ پاکستان کو ارلی اسٹیجز میں لگا، تو اس کے بعد پاکستان اس کو زیادہ دیر تک فیس نہیں کر سکا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا پارٹ 2، اور پارٹ 3 میں ہم ریاستوں کا تنازع، ڈسپیوٹ آف پرنسلی اسٹیٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا، میرا بھی حوصلہ بڑھایا کریں، کوئی اپنے کمنٹ پاس کر کے، سبسکرائب کر کے۔ تھینک یو ویری مچ۔